अस्सलाम वालेकुम जी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी फॉर ख़रीदा की तरफ से, मेरी तमाम टीम की तरफ से, मेरी तरफ से ऑब्वियसली जी टीवी की तरफ से उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी और आपकी ईद के इस मज़े को दोबाला दुगना तुगना चुगना करने के लिए आज हम यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। बड़ी ज़बरदस्त ईद मना रहे हैं। यहाँ पर तमाम किस्म का अनवा अक़साम का खाना मौजूद है, लेकिन आज उनके साथ हम गपशप करेंगे जिनके साथ आप हमें सख्त किस्म के सवालात करते हुए तो देखते हैं, बट आज चूँकि ईद का दिन है तो बहुत हल्के फुल्के से और दिलचस्प किस्म के सवालात करेंगे उनसे। और वो पॉलिटिशियंस मौजूद हैं कि जिनसे आप मोहब्बत भी करते हैं, जिनसे आप कभी कभी गुस्सा भी करते हैं, नाराज़गी का इजहार भी करते हैं। तो जनाब इस टेबल को, इस दस्तरखान को ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जो कि वफाकी वज़ीर हैं पार्लिमानी उमूर के, मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ रहनुमा हैं। उनके साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब, अपनी अनफिल्टर्ड और अपनी बिल्कुल दबंग किस्म की गुफ्तगू के लिए बड़ा मशहूर हैं, अपने पॉलिटिकल स्टैंड्स के लिए मशहूर हैं, MNA हैं। उनके साथ मौजूद हैं बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, बड़े ही नफीस, बड़े ही वज़ादार शख्सियत के, लेकिन बहुत ही कमाल की शख्सियत हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ रहनुमा हैं और MNA हैं। सो जनाब अस्सलाम वालेकुम, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और खाना आपका इंतज़ार कर रहा, खाना आप खाइए, हमारे साथ गपशप लगाइए। बैरिस्टर साहब, खाना डिबेट चल रही थी पिछले दिनों में कि खाना कौन से शहर का ज़्यादा मशहूर है, तो आपको खाना कौन से शहर का अच्छा लगता है, कराची का, लाहौर का या इस्लामाबाद का, जहाँ पे आज ये खाना हम खा रहे हैं? देखिए, लाहौर का तो खाने में पहले से नाम है, हाँ। मौजूद है। इस्लामाबाद मैं समझता हूँ कि बहुत लेट मुकाबले में खाने के आया, मगर है कि बराबर का मुकाबला दे रहा है। लेकिन आप खाना खाने के बगैर अगर बात करेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल मैं खाऊंगा, मगर है कि अब माशाल्लाह से इस्लामाबाद में भी इतनी जगह खुल गई हैं कि अब आपको हर किस्म का क्यूजीन यहाँ मिलता है। हाँ। मगर ट्रेडिशनल फूड फिर भी आज भी फोटे हैं। लाहौर अगर चले जाएं तो लाहौर के जो खाने हैं वो उस तरह ही, पेशावर जाएंगे तो उनके अपने उसी तरह के हैं। नहीं, ये सियासी बयान ना दें बैरिस्टर साहब, ये बताएं कि खाना अच्छा कहाँ का है, कराची का या लाहौर का? इसका खाना अच्छा है? जनरली कराची का मेरा एक्सपोजर और तरह के खानों का है, जैसा बिरयानी वगैरह देखें, वो और कहीं आप खा लें आपको उस तरह की नहीं मिल सकती जो कराची में बनती है। कराची का आप नहीं मुकाबला कर सकते उस चीज़ में। और लाहौर के खाने का मुकाबला है? लाहौर में अब जिस तरह देखें, लाहौर की जिस तरह ट्रेडिशनल फूड है, जैसा लाहौरी नान चने खाते हैं, सिरी पाए खाते हैं, मतलब वो आपको इधर नहीं मिलेगा। और सिरी पाए शेर अफजल के फेवरेट हैं वो बिल्कुल, ये शेर अफजल साहब पहले जिक्र कर आप सिरी पाए की दावत कब दे रहे हैं? ये खाना खाते हुए मुझे बड़ा मोहतात होना पड़ता है। अच्छा, वो क्यों? मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। अच्छा। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ 7-8 साल एक ताल्लुक़ रहा है। हाँ। तो एक दफ़ा वो मेरे उधर उजरे में तशरीफ़ लाए थे, लकी मरवत में। अच्छा। तो मैंने खाना जो है वो दावत की थी उनकी। तो इस तरह अनवा व अक़साम के खाने थे। तो उस वक़्त तो हमें पता नहीं चला, लेकिन जब खाना खाते हैं ना, ये बोटियां हैं। अब बोटी जो है खाते हुए बाज़ औक़ात खींचनी भी पड़ती है। तो वो बोटी तनावल करते हुए जनाब आली, इसमें कैमरा तो जूम भी होता है, तो उसमें वो मुंह, दांत, ज़बान और वो जो है चबाना, वो कहीं मौलाना साहब का कैप्चर हो गया। अच्छा। और फिर जनाब काफ़ी अरसे तक ये ट्विटर की जीनत बना रहा और टिकटॉक पे। अच्छा। इसके बाद मौलाना साहब ने कसम उठाई है कि कोई खाने के दौरान उसकी एक तस्वीर तो निकाल के दिखाएं। आज सिर्फ तस्वीर नहीं, आज तो पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। तो बस हमें बड़ा मोहतात हो के खाना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि हम चबाएं और फिर उसी तरह हमारी भी ये जो मुंह है और ज़बान है और हल्क है वो तालू तक नजर आए। आप तब तक खाना एंजॉय करें। डॉक्टर तारिक साहब, आपको खाना कहाँ का पसंद है? आप तो बहुत ट्रैवल करते होंगे ना अपने? जी बिल्कुल जी। पहले तो आपको और आपकी वसातत से, आपके चैनल की वसातत से पूरी कौम को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो। और मेरा तो ख्याल है कि लोग सारा साल जो हम सब की शक्लें देखते रहते हैं टीवी प्रोग्रामों में और बर्दाश्त करते हैं, तो मेरा तो ख्याल था कि ईद पे आप अच्छे चेहरे लेके आते हैं, वो लोगों को ऐसे चेहरे दिखाते हैं कि वो खुश होते हैं। लेकिन बहरहाल नहीं, लोग आप लोगों से मोहब्बत भी बड़ी करते हैं और बैरिस्टर साहब को तो दावा है कि पूरा मुल्क उनकी पार्टी से मोहब्बत करता है। बस ये दावे अब कुछ थोड़े से हकीकत से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं।
لیکن آج کے پروگرام میں تو کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی. اچھا پہلے آپ کا ہلکی پھلکی سیاسی میں نے بات ہو کہا اس کے سکتی بعد ہے, نہیں ہوگی. میں نے تو کہا ہلکی کہ- پھلکی. اچھا یہ تو بتائیں, میرے اس سوال کو چھوڑیں کہ کھانا آپ کو کہاں کا پسند ہے. عمران خان نہیں، زیادہ مقبول, کھانا میں آپ کو ایک لائن میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے بیسٹ کھانا, دیسی کھانوں کی بات ہو رہی ہے, وہ گوجرانوالا کا ہے. اس کے بعد لاہور, نہ لاہور نہ کراچی. نہیں وہ ان میں کانٹیننٹل فوڈ بھی ہیں, دیسی فوڈ بھی ہیں, لیکن جو صرف دیسی کھانے کے شوقین ہیں جی انہیں گوجرانوالا ضرور ٹرائی کرنا واقعی چاہیے. ووٹ کریں, گوجرانوالا کا ہے. بیرسٹر صاحب ووٹ کریں. دیکھیں گوجرانوالا اب جیسا ہریسہ بنتا ہے پورے پاکستان میں آپ کو ویسا ہریسہ نہیں ملے گا. لاہور میں بھی نہیں ملتا اتنا اچھا ہریسہ, نہیں ملے گا. اچھا ہر جگہ کے دیکھیں نا ایک ڈفرنٹ ہریسہ ویسے کشمیری ڈش ہے, تو being a Kashmiri, I take pride in that. کشمیری برادری ادھر ہے, موجود ہے ایک سائزیبل نمبر, اور ادھر شوقین ہے لوگ کھانے کے. اچھا چلیں جی, لاہور کراچی اسلام آباد آؤٹ جو ہو گئے. ہیں یہ حریص کی خاتون ہے. حریص کی تو وہ تو کشمیری ہے, پوچھے. یہ تو غریدہ بتائیں گی. اس کا نام ہریسہ کیوں پڑا ہے؟ ویسے یہ فوڈ کی جو ہسٹری ہے اس کو بھی پڑھنا بڑا دلچسپ ہے کہ یہ کہاں سے آئی. ہمارا فوڈ جو ہے ٹرکش روٹس بھی ہیں, پرشین روٹس بھی ہیں, مغل روٹس بھی ہیں. اچھا بہرحال, تو آپ کو گوجرانوالا کا کھانا زیادہ پسند ہے؟ باربیکیو, گوشت, میرا خیال ہے بہت اچھا. آپ نے کھانا ہو تو آپ گوجرانوالا کو یاد کرتے ہیں؟ آتے جاتے رکتے ہیں, لاہور اچھا, اکثر ٹریولنگ جب بھی ہوتی ہے. جانا ہو. بالکل رکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, ہلکی پھلکی سیاسی بات ہم کر سکتے ہیں. طارق صاحب, شیر افضل زیادہ مقبول ہے یا عمران خان زیادہ مقبول ہے؟ دونوں اپنی اپنی جگہ ہیں اور دونوں کی نہیں, زیادہ مقبول مقبولیت کون کی وجہ جو زیادہ الگ مقبول الگ کون ہے. ہے؟ عمران خان ظاہر ہے لیڈر ہے, شیر افضل ہماری طرح ایک پارٹی کے ورکر ہیں. ورکر کا اور لیڈر کا مقابلہ میرا مقابلہ نہیں بنتا ہے. ہاں, لیکن آپ بہرحال ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب مقبول ہے. شیر افضل خان نے بھی سیاست میں جس طرح اپنی جگہ بنائی ہے وہ قابل ستائش ہے. میرے تو یہ تب کے دوست ہیں جب یہ گورنمنٹ سرونٹ تھے. اچھا, بہت پرانے. بہت پرانے. اچھا, تو آپ نے ان کو کبھی نون لیگ میں آنے کی آفر کی؟ نہیں, اس وقت تو میں ڈائریکٹر جنرل تھا یہ فیڈرل ہاؤسنگ امپلائیز اتھارٹی کا, اور یہ تو سیاستدان زمانے کے ہیں. جی, اس وقت نوجوان تھے, خاندانی سیاستدان ہے. نوجوان تھے, اور ابھی مطلب یہ ہیں کہ سر پہ بال بڑے گھنے ہوا کرتے تھے, اور قد کاٹ بھی مطلب سرخ سفید, بڑی دبنگ شخصیت ہے نا. اچھا, شیر افضل خان کو ماضی کی ساری باتیں یاد ہیں. دیکھیں بیرسٹر عمیر صاحب, آپ نے کبھی عمران خان کے ساتھ دسترخوان شیئر کیا کافی دفعہ, یا بس گنے چنے موقع گنے چنے موقع ہم نے اکٹھے شیئر کیا ہے. آپ نے شیئر کیا؟ اچھا, آپ نے اور بیرسٹر عمیر نے اکٹھے شیئر کیا عمران خان کو. تو دسترخوان کس کا تھا, خان صاحب کا ہوتا تھا یا آپ لوگ؟ خان صاحب کا. خان صاحب کا دسترخوان. سو کیسا ہوتا تھا؟ جیسے خان صاحب کا دسترخوان ہوتا ہے. نہیں مطلب ایک لیوش, ایک وسیع, کیونکہ میں نے بھی ایک دو موقع پہ شیئر کیا دسترخوان, میں اس لیے پوچھ رہی ہوں. اور ساگ تھا. اچھا ہاں, ایک دفعہ اچھا وہ کھانا میں کم پڑ گیا تھا, لوگ ہم زیادہ تھے. اچھا. ہاں, یاد ہے. بیرسٹر صاحب آپ بتائیں, تو خان صاحب کس قسم کے ہوسٹ ہیں, کیسے ہوسٹ ہیں عمران خان؟ اصل میں خان صاحب کا اسٹیٹس اس وقت ڈفرینٹ ہے. مطلب وہ گھر میں تو ہوتے نہیں نا, ایک مجمع میں ہمیشہ ہوتے ہیں. جب مجمع میں ہوتے ہیں تو اس کیفیت کو سنبھالنا کرنا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ارد گرد والوں پہ, اور خان صاحب کی ٹیم جو ہے نا ہمیشہ سے اچھے طریقے سے ٹیک کیئر کرتی رہی ہے. جتنی بھی مینجمنٹ زمان پاک کی رہی ان میں مطلب کھلا دسترخوان ہوا, مطلب سب کو اس طرح سے برابری کا ہی کھانا ملنا. ٹھیک ہے, اس طرح جیسا خان صاحب کو جیسا آپ کے سامنے مرغی پڑی عید والے دن, تو اب وہ ٹانگ کی بوٹی ہے تو وہ خان صاحب نے خود اپنی طرف سوچ رہی تھی, میں سوچ ویسے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی ہے میرے سامنے کیا پڑا ہے. آپ کے سامنے یہ بیف ہے, یہ ہتھیار ہے, یہ وہی والی بوٹی ہے جو آپ نے مولانا فضل الرحمان کے سامنے رکھی تھی. بوٹی اگر ہے اسے تو کسی کا سر بجایا جا سکتا ہے, باقی جو ہے. لیکن یہ وہی والی ہے جو آپ نے مولانا فضل الرحمان کے سامنے رکھی تھی. آپ اچھا مولانا صاحب پہ مہربانی کی ہے کہ گوشت اتار کے رکھا ہوا ہے, آپ کو کھینچنا نہیں پڑ رہا. اس میں کھانے میں حلوے, فرنی, کسٹرڈ یہ سب تھے. بڑے رغبت سے مولانا صاحب نے تناول کیا حلوہ اور سویٹ ڈش. اس کے بعد کہوہ جو ہے آ گیا, تو جب کہوہ آیا تو کوئی بندہ اس میں چینی ڈالنے لگا, تو مولانا صاحب نے کہا نہیں میں میٹھا نہیں کھاتا ہوں. آج کا پروگرام مولانا صاحب کے نام. ہاں, اس پروگرام سے یہ برائی کوئی نہیں بیان کر رہا ہوں, لیکن یہ ایک دو یادیں ہیں. اچھا, یہ یادیں آپ کی. مولانا صاحب سے آپ کو لگتا ہے کہ اچھی ذرا ایک دوستی ہے یا ایک فرینک دوستی ہے آپ کی شاید ان کے ساتھ؟ میں آپ کو بتاؤں, مولانا صاحب کے ساتھ ایک وقت میں بڑی قربت رہی ہے, بڑے پیار اور شفقت سے ملا کرتے تھے.
اور جب میں نے پی ٹی آئی جوائن کی 2017 میں تو 2024 تک میں نے ہمیشہ ان کا احترام کیا. جب اس کے بعد کیا ہوا؟ 2024 میں اس کے ایک بھائی نے ایک انتہائی غیر اخلاقی تقریر کی میرے خلاف، کیونکہ اس کا بیٹا میرے خلاف لڑ رہا تھا الیکشن مولانا صاحب کا. اس کے بعد تو پھر میں نے بھی بوچھاڑ کر دی. تو آپ کے تعلقات ویسے ہو گئے جیسے بیرسٹر عمیر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں؟ یہ تو بڑا گمبھیر سوال آپ نے کر دیا ہے. نہیں میں نے سوال نہیں، میں نے تو ویسے ہی ایک لطیف سا جملہ آپ کو دیا. نہیں میں آپ کو بتاؤں نا، سوال بالکل نہیں میرے مولانا صاحب کے ساتھ اب تعلقات رہے ہی نہیں. مجھے بہت برا لگتا ہے، سامنے آ جاتے ہیں ہم سائڈ پہ نکل جاتے ہیں. اچھا ہماری گفتگو ہو رہی تھی عمران خان کے دسترخوان پہ، تو بیرسٹر صاحب خان صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ دسترخوان پہ ماشاءاللہ وہ خود زیادہ تناول فرماتے ہیں اور مہمان کبھی کبھی اکیلے بھی تناول فرماتے ہیں. سنا ہے میں کبھی گیا نہیں ہوں ان کے دسترخوان پہ. اچھا ویسے میں نے چونکہ خان صاحب کے ساتھ 2 یا 3 موقعوں پہ دسترخوان شیئر کیا، 2 دفعہ بریک فاسٹ اور 1 دفعہ آئی تھنک لنچ، تو میرا تجربہ ذرا مختلف ہے کہ میں انتظار ہی کرتی رہ گئی. میرے سامنے بھی کچھ آئے. نہیں آپ جب گیسٹ ہوتے ہیں تو گیسٹ کا تو پھر ہمارے ہاں ایک سوشل اینڈ ریلیجیس کلچر ہے، خان صاحب لیکن کو دیسی خوراک بہت زیادہ پسند ہے. دیسی جی بالکل. اور جو مرغوب غذا ہے نا وہ ہیں دیسی بٹیر اور تیتر. اچھا اور مجھے اس لیے پتہ ہے کہ عموماً جب یہ اٹک جیل میں تھے تو اس کی خوراک آج بھی اڈیالہ میں بھی بڑی اسکروٹنی ہوتی ہے. علی امین خان جو ہیں وہ تیتر اور بٹیر یہ پہنچانے کا فریضہ ان کا ہوتا تھا. اچھا بیرسٹر صاحب آپ کی یادیں کچھ خان صاحب کے دسترخوان کے ان متعلق؟ کا دسترخوان کبھی استاد نے فوکس نہیں کیا جنرلی، مگر ہے کہ ظاہری بات ہے خوش خوراک، کیونکہ جتنی ایکسرسائز وہ کرتے ہیں عام بندہ اس عمر میں سوچ بھی نہیں سکتا. لوگ بیڈ ریڈن ہوتے ہیں، وہ آج اس عمر میں بھی دوڑ لگاتے ہیں اور وزن باندھ کے دوڑ لگانا. تو جب اتنی ایکسرسائز کرتے تو ایسے انسان کا کھل کے کھانا بھی بنتا ہے. اچھا آپ لوگوں نے چونکہ وقت گزارا خان صاحب کے ساتھ، تو ان کا جو یہ فٹنس رجیم ہے یہ انسپریشنل تھا آپ لوگوں کے لیے کہ خان صاحب اتنے فٹ رکھتے ہیں اپنے آپ کو، تو ہم لوگ بھی ذرا جم شم جوائن کریں، دوڑ ووڑ لگایا کریں؟ یہ 100% ظاہری بات ہے، لوگ ان کو دیکھ کے بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں. اور دیکھیں نارمل نہیں ہے، ہم لوگ جس طرح مطلب نکلیں، مطلب اسمبلی سے نکلے 2-3 انٹرویوز کیے پھر جا کے بندہ سو جاتا ہے. اگر خان صاحب ہیں انہوں نے اپنا وہ جو ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے اس پہ وہ پورا اترتے، چاہے جلسہ کر کے آئے ہیں چاہے دوسرے شہر سے آئے ہیں، انہوں نے اپنے جو اس کے ٹائم باوجود دینا وہ وہ دیتے ہیں. فٹنس کا بہت دھیان رکھتے ہیں. اچھا دسترخوان ویسے زرداری صاحبان کا بھی بہت مشہور ہے اور میاں صاحبان کا بھی دسترخوان لوش طریقہ سے. خیر سندھ کے لوگ تو ہوتے ہی ماشاءاللہ بڑے مہمان نواز ہیں، تو پیپلز پارٹی کے جن لوگوں کے ہاں جانا ہو کبھی، بہت کھلا اور بڑا وسیع دسترخوان. میاں صاحبان کا دسترخوان بھی بڑا مشہور ہے، تو چھوٹے میاں صاحب بھی ایسے ہی لوش ہیں یا یہ نام بڑے میاں صاحب کی طرف سے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مہمانداری، لوگوں کو انوائٹ کرنا، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا شیئر کرنا، وہ سیاست کا ایک لازم و ملزوم حصہ ہے. بالکل جی. باقی جہاں تک پاکستان میں میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، میاں صاحب چونکہ خود ماشاءاللہ کھانے کے شوقین بھی ہیں، اور شوقین ہونا ایک بات ہوتی ہے، لیکن ٹیسٹ کا پتہ ہونا وہ ایک اور بات ہوتی ہے. یعنی دیسی مرغی کی بھی بات کر رہے تھے تو مجھے میاں نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ بتایا، تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر آپ نے دیسی مرغی کا بہترین اگر آپ نے ٹیسٹ انجوائے کرنا ہے تو اسی وقت ذبح ہو اور اسی وقت آپ اس کو اس کا سالن بنائیں اور پکائیں. اچھا اس طرح کی ان کی ایسی ٹپس ہیں. اچھا پھر جیسے بھی تیتر کی بات ہو رہی ہے، تیتر بھی وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور تیتر کا اور آپ خود بھی شوق سے کھاتے ہیں؟ جی میں بہت زیادہ، جی میں تو خود چونکہ شکار بھی کرتا ہوں. ہاں جی میں کہنے لگی تھی شوق ہے. تو کس چیز کا شکار کرتے ہیں آپ؟ زیادہ تر تیتر سردیوں میں، ابھی بٹیر کا سیزن تھا چند ہفتے پہلے، اس کے علاوہ سردیوں میں ڈکس ہوتی ہیں، اور وہی لمیٹڈ نمبر جو الاؤڈ ہے. اب اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا یہ آپ خبر دے رہے ہیں؟ گاڑی میں وہی ہوتا ہے جو الاؤڈ ہے. گاڑی میں وہی ہوتا ہے جو الاؤڈ ہے. بالکل. اچھا ظاہر ہے لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں تو اتنا ہی ہوگا نا، زیادہ تو نہیں ہو سکتا. بالکل. بیرسٹر صاحب آپ کو شکار کا شوق ہے؟ نہیں شکار ایسا نہیں، مگر والد صاحب جب شکار کے لیے بچپن میں ان کے ساتھ کمپنی کرتا تھا جانا، وہ اس کا آئیڈیا ہے. تو اس وقت والد صاحب کیا شکار کرتے تھے؟ یہی تیتر پارٹریج ہنٹنگ، کیونکہ پارٹریج کا ایک اپنا مزہ ہے، مطلب شکار کا فلائنگ شاٹ کا پتہ ہی اس سے چلتا ہے، کیونکہ اس کا جو اڑان کا طریقہ ہے ایک ڈفرینٹ ہے، مطلب آپ کے سامنے سے اڑے گا یہ سیدھا اوپر جاتا ہے. اچھا
آپ کے اندر شکار کا شوق نہیں آیا؟ مطلب کبھی اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ملا. میں اصل میں میرا اب آپ سیاسی شکاری بن گئے ہیں. میں اب آپ ہاسٹل شیر چلا کے گیا. شکاری بن گئے ہیں. میں اصل میں چلا ہی ہاسٹل میں گیا تھا تو اس وجہ سے ایک رابطہ اس طرح چیزیں جو ہے نا نہیں رہی. تو مگر اس کے بعد پھر جب پریکٹیکل لائف میں آئے پھر اور آپ شیر کے شکاری بن گئے نا. وہ شیر کے تک تو ٹھیک ہے, وہ شیر کا شکاری آدم خور بننے کی نہیں بنے. کوشش کر رہے ہیں, ہو نہیں رہا شیر کا شکار. نہیں, وہ تو کر دیا تھا. اب بات ہے کہ وہ ایک اور طرح کی امداد آ گئی, وہ ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے. شیر کو غیبی امداد آ گئی یا شیر کو خلائی امداد آ گئی. لیکن آپ کہیں گے پھر سیاست کی طرف ہم مڑ گئے ہیں, لیکن درمیان میں شیر بیٹھے ہیں نا ہمارے. آپ کے شیر ان سے آپ نے کچھ پوچھنا نہیں ہے کیونکہ ادھر ادھر پوچھ رہی ہیں آپ, اور میں مطلب یہ دونوں کو سن رہا ہوں. اب میاں صاحب کی خوش خوراکی, ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ کھانا کھا لیں. وہ تو نہیں, مجھے احساس ہوا کہ کہیں شیر صاحب نے یہ نہ سمجھ لیا ہو کہ میرے شکار کی بات ہو رہی ہے. میاں صاحب بھی ویسے کے شیر کھانے ہی کی ہیں. بات ہوئی نا, ہاں, تو یہ میاں صاحب کی خوش خوراکی جو ہیں وہ تو بین المثل ہے. آپ نے میاں صاحبان میں سے کسی کے ساتھ دسترخوان کبھی شیئر کیا؟ نہیں, کبھی نہیں. تو ان کو دعوت دیں. موسٹ ویلکم, جب ڈاکٹر صاحب دعوت مرضی, دیں جب ان ٹائم کو. نکالیں. اچھا خان صاحب بھی خوش خوراک ہے. اچھا, لیکن آپ فوڈی نہیں ہیں, آپ کو کھانے کا اتنا شوق نہیں ہے. مجھے کھانے کا مجھے اصل میں گھر کا کھانا بڑا اچھا لگتا ہے. توے کی گرم روٹی, لسی, مکھن اور کوئی سالن. اچھا, یہ تو پنجابی کھانا آپ بتا رہے ہیں. مجھے ویسے آپ پشتون ہیں لیکن آپ کو پنجابی مجھے پسند ہے. اچھا, لاہوری کھانے آپ کو پسند ہیں. جس طرح لاہوری جو ہیں وہ مرچ مسالہ زیادہ پسند کرتے ہیں, میں بھی زیادہ پسند کرتا ہوں. اچھا, ہاں, تو یہ پنجابی کھانے شوقین ہونے کا یہ کہاں سے گوشت آیا؟ تو ویسے میں شیر افضل مروت خان اتفاق کریں گے کہ جو گوشت کھانا ہے نا وہ سب سے بہترین پاکستان میں کے پی اور بلوچستان میں کھایا جاتا ہے. اچھا, ہاں, خاص طور بلوچستان پر کا ٹرائبل تو ایریا میں جس طرح گوشت کو بنایا جاتا ہے, بالکل درست. دیٹ از امیزنگ. ہاں, لیکن وہ پشتون ہو کے بھی وہ پنجابی کھانوں کے شوقین ہیں. نہیں, وہ جو مثالوں ان کی کو بات لسی کر رہے ہیں پسند نا, ہے. رائٹ. لیکن ادروائز آپ دیکھیں کہ جو مثلا دمبا جو بنتا ہے کے پی میں, اب اس کے اندر کوئی مرچ مسالہ نہیں ہے. ہاں, نمک ہے اور کالی مرچ ہوتی ہے, ہلکی کالی سی, مرچ ہے یا سبز اور مرچ لیمن وغیرہ کے کیا اس کا پنجابیوں ٹیسٹ کے ہوتا ہے؟ ساتھ مجھے 20 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا اسلام آباد میں, اور میں نے پنجابیوں کی بہت ہی اچھی عادتیں جو ہیں اپنائی ہے. اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں, ہم پٹھان یا پشتون جو ہیں, ہمیں بچپن سے کفایت شعاری سکھائی جاتی ہے. ہاں, اچھا, بالکل. اور چونکہ ہماری زمینیں ان کی طرح نہری نہیں ہیں, ہمارے ہاں جو دولت کا معیار ہے یا عمارت کا, یہاں ہمارا امیر جو ہے نا وہ پنجاب کے متوسط طبقے کے برابر ہوتا ہے. میں یہاں اسلام آباد آنے سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کفایت شعار نہیں, کنجوس تھا. بالکل, یعنی کہ ہم ایک واسکٹ پہن کے اس پہ 2 سال گزارا کرتے تھے. انتہائی مزیدار قسم کی گفتگو جاری ہے کھانے کی اس ٹیبل پہ عید کے رنگوں کے ساتھ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر گپ شپ لگاتے ہیں. ہاں جی, ویلکم بیک. عید پروگرام آج ہم منا رہے ہیں عید شیر افضل خان مروت صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہیں اور بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب ہیں. بیرسٹر صاحب, آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ خیبر پختونخوا کا جو امیر ہے وہ پنجاب کے مڈل کلاس کے برابر ہے؟ آپ نے کہا ماشاءاللہ بڑے بڑے امیر پختون دیکھے ہیں, اچھے ہمارے خوشحال. ہاں امیر ہیں لیکن بہت کم ہیں. یہاں تو آپ ایک شہر میں جائیں, جتنے فیصل آباد کے امیر ہیں وہ صرف خیبر پختونخوا کے امیر جمع کریں پھر بھی یہ زیادہ ہے. بیرسٹر کی بات ہی یہ کلاس ڈفرنس کیا ہے صوبوں میں؟ نہیں, ویلتھ سرکولیشن پنجاب میں بہت زیادہ ہے. دیکھیں, آپ یہ فیصل آباد کا نام لے رہے ہیں, فیصل آباد میں آپ چناب کلب اٹھا کے دیکھ لیں, چناب کلب کے ممبرز کتنے ہیں؟ ممبرشپ فی کلب کی 50 لاکھ سے زیادہ ہے. اب وہ دیکھ لیں, ادھر کیا ہے کہ ایک آدھا بندہ ہوتا ہے, اس کے ارد گرد پوری اکانومی ریوالو اراؤنڈ کر رہی ہے. بلوچستان تو چلے جائیں اور حالات خراب ہیں. ایک عام ایوریج بلوچ کے پاس 2 جوڑے کپڑے سے زیادہ اس کی ہولڈنگ نہیں ہے. لیکن یہ بڑے ہمارے سیریس پرابلم اور چیلنجز ہیں جن کی طرف ہم نہیں دیکھتے. جب جج بنا تھا میری 3800 تنخواہ تھی. میں جب بھی انگلینڈ جاتا تھا نا یا یورپ, اکانومی کلاس میں بیٹھا ہوتا تھا اور جناب عالی سارا جہاز ہالیڈیز کے لیے پنجابیوں سے بھرا ہوتا تھا. یہ جناب علی فیملی سمیت. ہمارے ہاں تو یہ کنسپٹ ہی نہیں ہے کہ فیملی کو یورپ گھماؤ, فیملی کو امارات لے جاؤ, فیملی کو امریکہ لے جاؤ. میں نے پھر یہ چیز پنجابیوں سے سیکھی. یہ جو زندگی ہے نا یہ ایک دفعہ ملتی ہے, نہ آپ نے دوبارہ پیدا ہونا ہے, نہ آپ کو یہ اولاد ہوگی,
نہ آپ کی یہ رشتے ہوں گے. اب اس زندگی کو آپ انجوائے نہیں کرتے ہیں, پیسے بچاتے بچاتے مر جاتے ہیں. یہ تو آپ نے لگتا ہے کہ انگریزوں سے سیکھا ہے, آپ نے ویسٹ سے سیکھا ہے شاید یہ. دیکھیں پنجاب کی لوگوں کی یہ خوبی ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ سخی ہے, یا یہ کہہ لیں کہ زیادہ کھلے ہاتھ کھلے دل کے, کھلے ہاتھ کے لوگ ہیں. پختون ایسے نہیں ہوتے کیا؟ دیکھیے پشتون جو ہے نا وہ بیچارہ غربت کا مارا ہوتا ہے اور وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے. میں نے پھر بچوں کے کہنے پہ 2010-11 سے بزنس کلاس شروع کیا, اچھا, اور 5 اسٹار ہوٹل, اور وہ دن اور آج کا دن. اب میں کہتا ہوں غم غلام نبی کرے گا, زندگی میں انجوائے کرتا ہوں ٹو دا غم غلام نبی کرے گا. ہاں, اب یہ بڑا اچھا محاورہ آپ اب نے اچھے استعمال کیا. کپڑے, ہاں, اچھے ہوٹل, اچھا کھانا, اچھا. یہ میں نے اگر سیکھا ہے تو یہ کریڈٹ پنجابیوں کو جاتا ہے, ان سے سیکھا. بیرسٹر میر صاحب کچھ پٹ ان کرنا چاہ رہے ہیں میرے نہیں خیال کچھ نہیں, میں کہہ رہا ہوں اچھی چیز تو کہیں سے بھی آئے, ٹھیک ہے, اور یہ اچھی چیز ہے. دیکھیں اکانومی معیشت چلتی اسی طرح سے, لوگ خرچ کریں گے تو یہ سائیکل چلے گا. اچھا, یہ مجھے اس نے ریمائنڈ کروا دیا, خان صاحب کا میں انٹرویو کر رہی تھی, عمران خان صاحب کا, تو وہ بڑی تنقید کر رہے تھے زرداری اینڈ پی ایم ایل این پہ, پیپلز پارٹی میاں صاحبان اینڈ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این پہ. تو کہنے لگے جی یہ بادشاہ ہیں, ان کا لائف سٹائل بادشاہوں والا ہے. تو میں نے پھر جرت کر لی سوال کرنے کی, میں نے کہا ماشاء اللہ آپ بھی ایک بڑے محل نما گھر میں رہتے ہیں, آپ کا رہن سہن بڑا اچھا ہے. انہوں نے کہا میں دل کا بادشاہ ہوں, میں دل کا کھلا ہوں, اس لیے میرا گھر بھی کھلا نظر آتا ہے آپ کو, اور میرا رہن سہن بھی. لیکن جو کلاس ڈفرینس کی شیر افضل صاحب بات کر رہے ہیں, آپ ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے انفارچونیٹلی یہ بات تو ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اچھا, کہ ہمارے کہ معاشرے کے پنجاب اندر, میں اور کے پی میں, بلوچستان میں کلاس ڈفرینس نہیں میں صوبوں کی بات نہیں کر رہا, Deliberate ہے. میں اوور آل ان کا اپنا ایک انالیسز ہے. میں صوبوں کے علاوہ بھی بات کر رہا ہوں کہ ایک صوبے کے اندر بھی آپ کو ہاں. فرق ہے, یہ نظر آتا ہے. بیرسٹر صاحب, خان صاحب کو مس تو کر رہے ہوں گے آپ اسے, 100%. خان تو صاحب توقع کب ہے بس, کیونکہ خان صاحب آپ کے دماغ سے نکل ہی نہیں رہا ہے. سر آپ کا ہر سوال خان صاحب بیرسٹر صاحب کے دل میں ہے, خان صاحب کیا ان کے کہتے ہیں, دماغ میں. خان صاحب کا دسترخوان کیسا ہے, عید کا پروگرام ہے یا خان صاحب پہ؟ ہم شیر افضل خان مروت کی بات کر رہے ہیں. بات بنانا کوئی آپ سے سیکھے. ابھی آپ ڈاکٹر صاحب کی تعریف کر رہے تھے کہ اس کی یہ خوبی ہے, ان کی یہ خوبی میں ضرور بتا دیتا ہوں کہ یہ صحیح معنوں میں ایک سیاستدان ہے. اچھا, یہ بالکل ہے. انتہائی جذبات میں بھی اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی ہو جو سچ ہو, سوری یہ جو اس کی پارٹی کی ڈسپلن کے بنا بھی ہو. طارق صاحب دیکھیں میں یہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا, یہ جان پہلی بوجھ بات کے تو یہ ہے کیا. کہ آپ کی تعریف سے تھوڑا ان کو تکلیف ہوئی ہے, اس کے لیے آپ کو ان کے سامنے کرنی نہیں چاہیے. نہیں, میں نے شیر افضل خان مروت صاحب دوسری کی بات یہ ہے تعریف کہ میں کی ہے. اس بات کو بھی تعریف کے زمرے میں لوں گا کہ یہ ایک بہترین سیاستدان ہے. بھائی سیاست کرتے ہیں تو سیاستدان ہونا چاہیے. کوئی زندگی میں اس کا کوئی اسکینڈل نہیں آیا. اپنے علاقے میں ریسپیکٹ کمانڈ کرتے ہیں, اور آج تک اس کے بارے میں کبھی ہم نے برا نہیں سنا. تو لہٰذا اگر کوئی اپنے اتنے سالوں میں اپنے کردار کو اتنا پروٹیکٹ رکھتا ہے. اچھا, 62-63 کے بعد میرا خیال ہے کہ سیاستدان کے لیے یہ بھی مینڈیٹری ہے کہ اس کا کوئی اسکینڈل نہ ہو. بیرسٹر صاحب اسکینڈل بھی دیکھیں, اب عوام بھی اور طرح کی ہو گئی ہے. دیکھیں اسکینڈل بھی لوگوں کو ہوتے, لوگوں کو, مگر عوام اور طرح سے اب دیکھتی ہے. دیکھیں عوام ہماری سوشل میڈیا, چلے ہم کچھ کرٹیسائز بھی کر رہے تھے, مگر اس نے ہماری سوچنے کا ایک طریقہ کار بدل دیا ہے. لوگ ڈلیوری کی طرف اب دیکھ رہے ہیں. دیکھیں ہم ادھر بیٹھے ہیں, ہمارا کیا ویژن ہونا چاہیے. آج عید کا دن ہے نا, قربانی کا دن ہے. دیکھیں جس طرح کا ہمارا دسترخوان ہے, ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اگلے 10 سے 15 سال میں پاکستان کم از کم اتنا ہو کہ ہر پاکستانی کا عید پہ ایسا دسترخوان ہو. 3 وقت کا کھانا ہر ایک کو دستیاب تب ہو. تو ہم جو ہے نا ایک minimum. بالکل ایک ایز اے پراؤڈ نیشن رائز کر سکتے ہیں. تو بہت میرے خیال اچھی، سے ہم بہت سارے چلے اپنے رائٹ میں اچھے سیاستدان. طارق فضل بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آئیڈیلائز کرنا چاہیے. لوگ جس طرح سے یہ اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح ہونا چاہیے. چاہیے. اور آپ سب, آپ تینوں نوجوان نسل کے لیے مثال ہیں. بالکل الٹیمیٹلی دیکھیں, مگر لارجر رن میں ہماری اسٹرگل کیا ہونی چاہیے کہ ایک عام پاکستانی کے لیے ہم بہتری کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں. ہمیں آپس میں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ پاکستان میں وہ محرومیاں دوبارہ سے سر نہ اور اٹھائیں. یہ چیز آپ کی بہت اپریشیٹ کی جاتی ہے کہ آپ ہمیشہ عوامی مسائل پہ بہت بات کرتے ہیں, چاہے ایک لائٹ گفتگو بھی ہو رہی ہو, لیکن آپ نے عوامی مسائل پہ لازم ہے. اور شیر افضل خان مروت صاحب کی تو بہت سی باتیں لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. سر آپ کی ساری ہی باتیں اپریشیبل ہیں اور آن میرٹ. لیکن اگر شیر صاحب کی صاحب کی بات سے جو آپ نے کہا نا کہ آپ تینوں جو ہیں وہ نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ہیں, کائنڈ آف یو کہ آپ نے یہ ورڈ استعمال کیے, لیکن ہم تینوں چونکہ ظاہر ایک سیاسی میدان میں ہیں اور سیاست کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو, اور خاص طور پہ اب
جو لوگ جو ہے وہ لیڈنگ رول میں ہیں ایک لائن ڈرا کر لیں کہ ہم نے سیاست میں اپنے اختلافات کو اس حد سے آگے نہیں لے کے جانا، درست. سیاست کو ذاتی دشمنی نہیں بنانا. اگر ہم یہ طے کر لیں تو اس کے بعد جن ایشوز کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ہماری آواز ایک ہوگی. انتہائی مزیدار قسم کی گفتگو جاری ہے کھانے کی اس ٹیبل پہ عید کے رنگوں کے ساتھ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر گپ شپ لگاتے ہیں. ہاں جی, ویلکم بیک. عید پروگرام آج ہم منا رہے ہیں عید شیر افضل خان مروت صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہیں اور بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب ہیں. شیر صاحب کی اجازت تو میں خان صاحب کے بارے میں ایک سوال کر رہا ہوں جو رہ گیا تھا سوال. سر اجازت دے دیں میں وہ سوال کر رہا ہوں. وہ مس کر رہے ہیں عمران خان. نہیں, پہلے میں ایڈ کرنا. اس عید پہ بھی خان صاحب ان کے ساتھ مجھے کہنے دیں. میں نے اس پالیٹکس میں یہ دیکھا ہے, انتہائی شریف النفس آدمی ہے جی, انتہائی اپرائٹ آدمی ہے بالکل, نو ڈاؤٹ. اور میرے دائیں جانب بھی اتنی ہی میں رسپیکٹ کرتا ہوں اس کی اپنی انٹیگریٹی کی وجہ سے. لیکن ایک چیز پہ ہم بدیانتی کرتے ہیں ہم سب مل کے کہ ہم جب اپنے پارٹی کی مفاد کی بات آ جاتی ہے تو ہم جھوٹ بولتے ہیں. یس, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ میں یہ اب میں نے دیکھا ہے پی ٹی آئی میں سارے میڈیا پہ آ کے غلط بیانیاں کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر لیتے ہیں. جھوٹ بولنا مناسب نہیں ہے, لیکن میں آپ کی بات کو اس طرح کہوں گا کہ جب آپ اپنی جماعت کی نمائندگی میڈیا پہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اپنی جماعت کی پالیسی کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک, رائٹ. اگر آپ اپنی جماعت کو اعمال علیحدہ چیز ہے تو اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ دبنگ اور لگی لپٹی رکھے بغیر شیر افضل مروت صاحب بات کر رہے ہیں. تو اسی لیے میں پی ٹی آئی میں اسی لیے نوجوان انہوں نے میرے بارے میں ایک فکر رکھا تھا کہ جی یہ اپنے اوپر ہی خودکش کرتا ہے, آپ کو یاد ہوگا. بھائی کبھی کوئی لائٹ موڈ میں بھی گفتگو کر دیتی ہے اور نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے نا تو اس وجہ کہ سے ہم اپنے آپس میں بات کر جاتے ہیں. جو سچ آپ بولتے ہیں اس کے ساتھ میں جنت بھی جانا پسند نہیں کروں گا, لیکن جو باتیں میں کرتا ہوں نا, دیکھیں پاکستان کے عوام کو یہ حق ہے کہ ان کی سیاسی پارٹیاں ان کو حقیقت بتائیں. درست بات, بالکل درست بات ہے. بیرسٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور میرے سوال کا جواب دے دیجیے گا. خان صاحب کو مس کر رہے ہوں گے آپ. ان والی کا پہلے ہی کر دیں. پہلے ان کا دے دیں. پارٹی ہوتی ہے ایک فیملی کی طرح. اب فیملی میں لڑائی ہو, کیا ایک بچہ باہر جا کے کبھی بات کرتا ہے کہ آج جی ابا کو ماں سے ڈانٹ پڑی ہے, ٹھیک ہے, یا ہو کہ جی میرا بھائی فیل ہو گیا ہے. دیکھیں یہ گھر کے معاملات گھر میں چلتے ہیں. آپ کو بیگم سے ڈانٹ پڑتی ہے, آپ کو بیگم صاحبہ سے ڈانٹ پڑتی ہے. نہیں, پی ٹی آئی میں تو کبھی علیمہ خانم بولنا شروع ہو جاتی ہیں, او بھائی تم غدار ہو, او بھائی لعنت ہو تم پہ, آپ کون ہیں. اور آگے سے سلمان اکرم راجہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ پارلیمنٹیرین چھندے نہیں دیتے ہیں, یہ پارٹی فیملی اس طرح ہوتی ہے, فیملی اس طرح ہوتی ہے. فیملی ہے, یہ فیملی ہوتی ہے. ہمارے یہاں فیملی کا کلچر نہیں ہے. دیکھیں پی ٹی آئی میں سب کچھ ہے, پی ٹی آئی میں سب کچھ ہے, جو نہیں ہے نا وہ عزت نہیں ہے. نہ علیم خان کو دی, نہ جو جہازوں والا تھا جہانگیر ترین, نہ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی لیڈر کو بس صرف ٹارگٹ دینا ہے. اب بتائیں کہ سیاسی جماعت فیملی کی طرح ہوتی ہے. دیکھیں عزت کا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا, اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. دیکھیں ہم عزت کیوں بندوں سے ڈھونڈ رہے ہیں, بات ہے یہ ہم اپنے آپ کو. تو میں نے علیمہ خانم کو خط بھیجا تھا کہ میرے خلاف بیان دو, اپنے ہاتھ میں رکھیے. اچھا بیرسٹر صاحب کو جواب دینے دیں بیچارے. شیر افضل بھائی کے ٹاپک کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ زیادہ ٹچی ہو جاتے ہیں. نہیں, لیکن یہ آپ نے بات کی نا کہ فیملی کی طرح ہوتی ہے. فیملی کیا ہے یار, سارا دن پی ٹی آئی والے اٹھتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ آج کس کی ٹانگ کھینچنی ہے, اپنے اوپر شروع ہو جاتے ہیں, شام تک یہی کام کرتے ہیں. یہ فیملی ہے. کہیں نہ کہیں تو حقیقت ہے ان کی تلخ باتوں میں, تلخ اور بڑی کچھ درد اور آگے سے رہی صحیح کسر سوشل میڈیا شروع کر دیتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, ایک کانسیپٹ ہے ویل لیفٹ والا بھی نا, کچھ وہ بھی تو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ہر بال پہ تو نہیں کھیلنا نا, ویل لیفٹ یہ چیز, یہ کرکٹ کی پہلے اپنے. لیکن مجھے سوال کرنے دیں ان سے, آپ کو بیگم صاحبہ سے ڈانٹ پڑتی ہے؟ نہیں, بیگم ڈانٹ سے مطلب ظاہری بات ہے. دیکھیں بیگم ظاہری بات ہے, دیکھیں سیاست دانوں کی بیگمیں جتنا سنبھالتی ہیں سیاست دانوں کے معاملات کو, اور کون کرتا ہے. دیکھیں گھر میں وہ پریزنس نہیں ہوتی, ساری چیزوں کو انہوں نے دیکھنا, بچوں کا ٹیک کیئر انہوں نے کرنا. بالکل ایسا, یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے جو انہوں نے شولڈر کی. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. طارق فضل صاحب تو بیچ میں چلے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اجتماعی طور پہ ایک بات کرتا ہوں کہ سیاسی لوگوں کو, جو فیلڈ پولیٹیشین ہیں, جو ہم تینوں ہیں الیکشن لڑنے والے ہیں, ان لوگوں کو برداشت کرنا
یہ جو ہماری گھر میں خواتین ہیں ان کی بڑی ہمت ہے، ہاں کیونکہ نہ ہمارا کوئی شیڈیول ہوتا ہے، نہ ہماری کوئی روٹین ہوتی ہے، کب آ رہے ہیں کب جا رہے ہیں. درست. تو بیکاز آف آڈ روٹینس ہاں اور ویری بزی سو اسکیجول، ٹریبیوٹ ٹو آل دا وہ وومن، میں ٹریبیوٹ ٹو سمجھتا آل ہوں دا کہ وومن آل دا وومن اینڈ میں ہیٹس انہیں آف خراج ٹو تحسین آل دا پیش وومن. کرتا ہوں. ہاں یس. کہ وہ اور ماشاءاللہ. پھر جو ایز پیرنٹس ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں گھر میں، بچوں کو ٹائم دینا، گھر کے معاملات دیکھنا، وہ سارے بھی وہ دیکھتی ہیں. وہ اس کا ڈوول بھی رول پورا پلے کر کرتی رہی ہیں. ہوتی ہے. ہاں ٹھیک. اچھا آخر میں یہ بتائیے کھانا کیسا تھا طارق صاحب؟ کھانا بہت اچھا تھا جی، اور عید والے دن تو ہر طرف گوشت ہی گوشت نظر آتا ہے، لیکن یہ بہت اچھا گوشت تھا. بیف بھی ٹرائی کیا، مٹن بھی ہم نے کھایا. اور شیخ افضل خان آپ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے مرغی کی قربانی کی ہے، تو میں وضاحت کر دوں ناظرین کے لیے، چونکہ آپ کے سامنے مرغی پڑی ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ آج آپ کی قربانی آپ بھولے نہیں اس بات کو، آپ جی بھولے جی نہیں. نہیں، میں نے کہا وہ آپ نے میری وضاحت کوشش نہیں ہوتی ہے کی کہ گوشت میں کم سے کم کھاؤں تو تو اگر لیکن یہ آپشن کھانا ملے جی تو ماشاءاللہ پھر بہت اچھا ہے. دعائیں اللہ آپ کی شیر صاحب. مرغی کی قربانی قبول کر لے. آمین، سب بولیں آمین. لیکن یہ ہو کہ ایسا نہ ہو انڈے دینے والی مرغی ذبح کی ہو آپ نے، سونے کے انڈے دینے والی مرغی نہ ہو، یہ دعا کریں. یعنی کہ آپ کو سونے کے انڈے والی مرغی چاہیے. ٹاپک چینج کرتے ہیں. بیرسٹر صاحب کھانا کیسا تھا؟ کھانا بہترین تھا، بلکہ اگلی عید کی بھی ہماری بکنگ کر لیں. ابھی سے جتنا کر اچھا جیسے آپ نے کسائیوں کھانا کی بکنگ کھلایا. ہوتی ہے نا سیزن سے پہلے. شیر صاحب سب آپ سے سے زیادہ شارٹ جو چیز ہوتی ہے اس عید پہ وہ کسائی ہوتے ہیں. بالکل درست، بالکل درست اور بات دوسری ہے. بات یہ ہے کہ جو کپڑے سینے والے حضرات، بال درزی. کاٹنے والے حضرات، بالکل. مستری حضرات، یہ سارے کسائی بنے ہوتے ہیں. اچھا آپ یقین کریں، یہ سارے عید والے دن سارے آپ کو کسائی سب بنے کا ہوئے نظر سیزن آئیں لگ گے. جاتا ہے. شیر صاحب آپ چونکہ فوڈی نہیں ہیں لیکن پھر بھی کھانا کیسا لگا آپ کو؟ کھانا بھی اچھا تھا، ماحول بھی اچھا تھا، اور آپ کی گفتگو بھی بڑے مزے کی تھی. دیٹ واز دا آئسنگ آن دا کیک. لیکن بس یہ ہے کہ اللہ جو ہے ہم سب کی قربانی قبول کرے. آمین. اور ساتھ میں یہ جو ہم نے ہر وقت غریب غریب کی رٹ لگائی ہوتی ہے نا، ایک چیز میں عرض کر دوں، ابھی تک مجھے اسلام آباد میں کوئی صاف دودھ بیچنے والے کا پتہ اگر کسی کے پاس ہے تو مجھے دے دے. کوئی ایسا الیکٹریشین جو ٹھگی نہ کرتا ہو، کوئی گاڑی کا ایک میکینک جو گاڑی کی صحیح، ایک بھی ابھی تک مجھے کوئی ایک اچھا ٹھیکیدار مکان ایمانداری بنانے کہیں والا. نہ کہیں مسنگ ہے. لیکن اسی نوٹ پہ پروگرام کو کلوز کرتے ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر ماہر نیائی صاحب، شیر افضل خان مروت صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. بہت مزے کی گفتگو رہی اور پتہ نہیں چلا کہ وقت کب گزر گیا. لیکن عید ابھی باقی ہے، اپنی عید کو انجوائے کیجیے. آج عید کے چند لمحات ہم نے آپ کے ساتھ مل کے انجوائے کیے. I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV with G for Kharida. اللہ حافظ اینڈ عید مبارک.